جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट मलक मुस्तफ़ा शाकिर और प्रोग्राम पाकिस्तानी स्टार्स मलक शाकिर के साथ। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पाकिस्तानी स्टार मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ आपको करवाऊंगा। साबर खान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहरक रहनुमा हैं और कुछ आजकल के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उस हवाले से जो मुश्किलात हैं उनसे इस टॉपिक पर मैं कुछ सवाल भी करूंगा और उम्मीद है मेरे सवाल तल्ख होंगे, शायद उनको अच्छे भी ना लगें। तो अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 2.5 साल कंप्लीट हो गए हैं हुकूमत को, और जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे नौकरियों के, घरों के, बेरोज़गारी के, महंगाई के, तो वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं साबिर खान नासिर हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ वेलफेयर विंग से हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के साथ 12 से 13 साल इस कारवान का मैं हिस्सा हूँ। तो आपका सवाल का जो ताल्लुक़ है, 2 साल में हर गवर्नमेंट जब आती है, पिछले जो हमारे जो पीपी ने और 2 जमातों ने जो बारियां लिए, तो उनकी वजह से जो हालात पाकिस्तान में बने हुए थे, और उसके बाद हमें तो पूरी एक अक्सरियत से हमें गवर्नमेंट नहीं मिला था। कोऑर्डिनेशन में भी हमारे लगे 3-4 जमातों की हमारी जमात थी, उसमें भी हम काफ़ी सारे खान साहब, उसमें एक घर को बनाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। 3 भाई एक घर में रहते हैं, उनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन जो है ना, उसमें काफ़ी सारा, ये तो एक मुल्क है, एटमी मुल्क है, और इस्लामी पूरी दुनिया का जो इस्लामी मुल्कों में जो सुपर पावर मुल्क है, तो इसको चलाना और उसको देखना, उस पिछले जितने भी मामलात हमारे ख़राब थे, जितने भी पिछले गवर्नमेंट ने यहाँ पे किए हुए थे, तो उन सब को मैनेज करना, उनको ट्रैक पे लाना, तो काफ़ी सारे मुश्किलात तो थे। तो अब जो है ना, अब इंशाअल्लाह ताला अब हम उस तरफ जा रहे हैं जो इमरान खान ने गवर्नमेंट पहले से जो वादे किए थे, जो जलसों में किए थे, जो आवाम से जितने भी वादे किए थे, अभी उसको हमें उसका जो असल जामा पहनाने हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब जो है ना, जितने भी हमारी कमिटमेंट्स थी उसके साथ, हमारे आवाम के साथ, हमारे वोटर के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ इंशाअल्लाह ताला अभी कोई गिला नहीं रहेगा। साबिर खान साहब, आप बिल्कुल बजाव फरमा रहे हैं, लेकिन शरह के लिहाज से पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन 83 के करीब जो है बहुत ज़्यादा गरीब तबका रहता है। तो उनको हुकूमत से बस एक ही होता है कि जी किसी तरीके से महंगाई कम हो जाए, लेकिन जो अदवायात हैं उनमें तकरीबन 500% का इजाफ़ा हुआ है। आटा, चीनी, घी, यानी कि रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनमें दिन ब दिन आप भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई हो गई। तो आवाम इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में ये महंगाई कब होने के चांसेस हैं? सुनने में तो ये आ रहा है कि मज़ीद महंगाई होगी। कुछ मामलात इस तरह होते हैं कि एक ज़िंदगी होती है, घर होता है, उसको आर्जी तौर पर अगर आप चलाना चाहें तो आर्जी वो चल सकता है। कि सपोज़ एक घर है, वो घर का जो सरबराह होता है वो बाहर से पैसे लेते हैं, मसलन एक घर की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो बाहर से जब पैसे लेते हैं, सूद पे लेते हैं, बाहर से लोगों से कर्ज़े लेते हैं, ले आते हैं, घर तो ज़बरदस्त चलाते हैं, वक्ती तौर पर तो चला लेते हैं, बाद में उसी घर को, उन चीज़ों को दोबारा उनको देने के लिए, रिफंड करने के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़े मुश्किलात होते हैं। तो ये जो मुल्क था, जो पिछले वालों ने था, बाहर से उन लोगों ने कर्ज़े लिए और कर्ज़े आके उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके वही पैसे बाहर, उन लोगों ने बाहर से पैसे लिए थे तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के लिए, पाकिस्तान के सहूलियात देने के लिए, आवाम को जितने भी मसाइल थे उनको हल करने के लिए, लेकिन वही पैसे वो आए उसी के मद में मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजें। जो उनका सूद था, जो कर्ज़ा था, वो पाकिस्तान इन्हीं लोगों ने पे करना था वो लोग। अब इमरान खान उन चीज़ों पे बिलीव नहीं रख रहे हैं। इमरान खान का एक और उन तरीक़ाकार है, वो कहते हैं हमने आर्जी तौर पर मुल्क को नहीं चलाना है, हमने एक पूरा सिस्टम बनाना है, जिस तरह तुर्कश, बाकी यूरोपियन, हमारे जो एक जापान हो गया,
کینیڈا ہو گیا, اس کے بعد جو ہے نا ترکی ہو گیا, اس طرح اس کا وہ باہر رہے ہیں, باہر دنیا پوری زندگی اس نے باہر میں گزاری, باہر ملکوں کی طرح اس نے بھی پاکستان میں انشاءاللہ وہ نظام لے کے آ رہے ہیں. اور باقی آپ کی جو مہنگائی کی بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی ضرور ہوئی ہے, لیکن اب پچھلے 2-3 دن پہلے آج انشاءاللہ تعالی شام تک اس پہ پورا کا پورا ایک فیصلہ خان صاحب کا بھی آ جائے گا. تو کافی اشیاء میں جو غریبوں کا جن چیزوں سے ان کا تعلق ہے اس میں کافی سارے چیزوں پہ لیکن دیکھیں صابر خان صاحب, بات یہ ہے کہ ایجنڈا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ ایجنڈا ہے, لیکن اگر آپ غور کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آس پاس آگے پیچھے وہی لوگ ہیں جو پہلے نون لیگ میں تھے, ایم این اے, وزیر, منسٹر تھے, پھر وہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک کھچڑی ٹائپ کابینہ بنی ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی, طریقے انصاف اور مسلم لیگ نون کی, یہ لوگ سب مل کے حکومت چلا رہے ہیں. جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب ہیں, آپ کے سامنے بہت زیادہ چینی کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر وہ چلے گئے, زلفی بخاری صاحب بھی چلے گئے. تو یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ جو ان کے رفقا ہیں آہستہ آہستہ ان کو چھوڑ بھی رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ان کے آس پاس ہیں؟ دیکھیں, ایک ٹیم جب بنتی ہے نا, تو آپ ایک مثال لے لیں, کرکٹ ٹیم پورے پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم جو بنتی ہے تو اس کا تعلق بلوچستان سے بھی ہوتا ہے, لاہور سے بھی ہوتا ہے, سندھ سے بھی ہوتا ہے. اس کا ڈیفینڈ جو ہوتا ہے وہ کیپٹن پہ ہوتا ہے, کپتان پہ ہوتا ہے. ہمارا کپتان آنیسٹ ہے, وہ گورنمنٹ بنانے سے پہلے ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس نے صادق اور امین کا لقب دیا. یہ واحد وزیر اعظم ہے جو گورنمنٹ جانے سے پہلے اس کو یہ لقب ملا ہے. ہمارا کپتان, ہم بھی ہمارے کپتان کے اوپر ہمارا پورا اعتماد ہے. کپتان ہمارا آنیسٹ ہے. تو یہ ٹیم جو لوگ آئے ہیں, دیکھیں نا, جو جہانگیر ترین کی بات, زلفی بخاری کی آپ بات کر رہے ہیں, ایسے لوگ تو پچھلے گورنمنٹ میں, پچھلے حکومتوں میں ایسے لوگ تو آئے ہیں اور ان لوگوں نے سارے کچھ بنا کے پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے, ان کے فرنٹ مین تھے. اگر ان لوگوں نے یہ کیا تو خان صاحب نے ان کو تو کک آؤٹ کیا, اپنے سارے معاملات سے ان کو تو باہر بھی کر دیا نا. آپ اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں. میں کافی سارے مرکز میں رہا ہوں, صوبوں میں رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی اب اس کے بعد انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے نا ہماری, جو اس کے جو وعدے تھے, جو ان کے عوام سے جلسوں میں جتنے بھی وعدے کیے ہوئے تھے, انشاءاللہ تعالی اب ان کو ہم پورا کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جو ابھی ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, 16 اکتوبر کو میرا خیال ہے وہ گجرانوالہ میں جلسہ بھی کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی یہ حکومت گرانے میں, یا وزیر اعظم کے چینجنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آپ کا کویشچن بڑا دلچسپ ہے. ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس ٹاپک پہ ہم ذرا بولیں. ہمیں بھی مرکز سے عمران خان صاحب کے ہم ٹائیگر ہیں, جو بلوچستان کے ہیں, جو مرکز میں لیڈرشپ بیٹھے ہیں, جو سندھ کے ہیں, جو کے پی کے ہیں, جو پنجاب کے, وہ سب اپنے صوبوں میں چلے گئے ہیں. جہاں جہاں ان کا جلسہ ہے وہ ان کا جلسہ فلاپ ہوگا, یہ فلاپ شو ہے. بلاول اپنے پاپا کو بچانے نکلے ہیں اور مریم پاپا کو, پاپا بچانے والا گیم ہے, یہ فلاپ ہی ہوگا. عوام اب بہت باشعور ہو چکے ہیں. عمران خان کا 126 دنوں کا جو دھرنا تھا, اس نے عوام میں جو شہرت تھی وہ بہت کافی حد تک پھیل چکا ہے. گھر گھر بچہ بچہ اور بزرگ جوان جانتا ہے کہ پاکستان کا پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کے ساتھ جو ہوتا آ رہا ہے, ابھی مزید ان کا جو ملی بھگت گیم ہے یہ مزید نہیں چلنے والی ہے. جو باری لیتے تھے ابھی وہ باری نہیں لینے والی ہے. ان کے جتنے بھی یہ جلسے ہیں وہ سارے ناکام ہو گئے, اور عوام ان کے لیے نہیں نکلے گا گھروں سے, کیونکہ عوام کے لیے اگر ان کا ایک ایجنڈا ہوتا, عوام کے لیے اگر مہنگائی کے خلاف ہوتا, کوئی اور عوام کے سہولیات کے خلاف ہوتا جو یہ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے, ان کے لیے اگر یہ دھرنے ہوتے ہیں, اگر یہ جلسے ہوتے تو شاید کامیاب ہو جاتے ہیں. اب یہ تو پاپا صاحب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہم اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے یہ ساری اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, خاص کر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. غریب آدمی, مزدور آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, تو وہ تو یہی ایجنڈا لے کے نکلے ہیں نا. تو اگر عوام ان کا ساتھ دیتی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ ہم استعفے بھی دے دیں گے. دیکھیں نا, اب بات یہ نا, ان کا جو مہنگائی کا جو ہے, ان کا جو ایشو ہے وہ تو خان صاحب نے ان کا نوٹس لیا, اور وہ آج بھی ان کا مہنگائی کا جتنے بھی غریب عوام کا جن کا تعلق ہے
جتنا یہ آپ جو ضروری اشیاء ہے جو نا ان کے متعلق ان کا جو جتنے بھی ریٹ ہے وغیرہ ہے جو ان کا ہے اس کے اوپر کنٹرول تو ہو جائے گا. پھر ان کے لیے کیا بچے گا؟ اگر مہنگائی کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے, مہنگائی کم ہوتی ہے, تو ان کے لیے پھر کیا رہے گا؟ ان کا پھر کس حوالے سے ان کے جلسے ہوں گے؟ وہ تو خان صاحب نے نوٹس لیا ہے, آپ کا علم بھی, آپ میڈیا ہے ماشاءاللہ, آپ کے علم میں بھی ہوگا, ہفتے والے دن کا نوٹس لیا آپ ان کی, آج اس کے اوپر عمل درآمد ہوگی تو انشاءاللہ. نہیں, اگر آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے وہ مہنگی ہوگی. پہلے انہوں نے چینی کا نوٹس لیا تو وہ بجائے کم ہونے کے 80 روپے تھی اس وقت, کم ہونے کے بجائے 102 روپے تک جا پہنچی ہے. پھر انہوں نے آٹے کا نوٹس لیا, وہ بھی اسی طرح. تو میں تو یہی کہوں گا کہ پلیز آپ خان صاحب کو بولیں نوٹس نہ ہی لیا کریں. نوٹس لیے جاتے ہیں, ان میں جو ہمارے شوگر مافیاز ہے, آٹا مافیاز ہے, جتنے بھی, یہ بہت ہی پرانے ہیں. یہ لوگ بلیک میلنگ تو ضرور کرتے ہیں, لیکن دیکھیں نا, ہم خارجہ پالیسی باہر کی دنیا, ابھی 2023 کا ترکی کا جو یہ معاملہ آ رہا ہے, سعودی, یہ ترکیہ اور سعودی کا جو پوری دنیا کے نظریں جو ہے پاکستان کے اوپر ہے, سب ایجنسیاں پاکستان کے اوپر, پاکستان میں کام کر رہی ہے, تو ان سے بھی عمران خان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں, ان حوالے سے بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر قابو پائیں گے, ہم ضرور پائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, جو کویشچن میں نے صابر خان ناصر صاحب سے کیا تھا وہی چودھری مون چیمہ صاحب سے بھی کریں گے کہ یہ جو اپوزیشن متحد ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ حکومت کو گرا کے, حکومت کو ہٹا کے پھر چین لیں گے, تو یہی کویشچن ہم چودھری مون چیمہ صاحب سے کریں گے کہ وہ اس بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. جی دیکھیں, یہ جو ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی جس کی حکومت آتی ہے دوسری پارٹیاں دھرنے دیتی ہیں, مطلب ریلیاں نکالتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, تو یہ سسٹم چلتے آنا ہے بالکل. اور جو انہوں نے کیا ہوا ہے, جو پہلے حکومتیں کر چکے ہیں, ان کو پتہ ہے, اور عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا بالکل بھی کوئی حکومت کو پریشانی ہو. ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرتا ہے, ہر پارٹی اپنی اپنی کوشش کرتی ہے اور کر رہے ہیں یہ, اور انشاءاللہ بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ حکومت اپنا ٹائم بھی پورا کرے گی جو نظر آ رہا ہے, اور بہتری بھی انشاءاللہ آئے گی. اسی امید سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو مون چیمہ صاحب, ایک بہت جو ضروری چیز اس وقت اس ملک میں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور کافی لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ لوگ دوبارہ سے اپنی جو زندگی ہے وہ دوبارہ بحال کر سکیں؟ دیکھیں, یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تو پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں ہے, حالی پاکستان میں نہیں ہے. تو حکومت نے کیا, غریبوں کو پیسے دیے ہیں جتنے جتنے دے سکتے تھے, انہوں نے غریبوں کو پیسے دیے ہیں. ہر بندے کو پتہ ہے کسی کو ملے ہیں کسی کو نہیں ملے, اور یہ ہماری حفاظت کے لیے لاک ڈاؤن لگاتے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے عوام بھی دعا کرے, ہم بھی کرتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وبا سے جان چھڑوائے, اور اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ وقتی طور مجبوریاں آتی ہیں, یہ بیماریاں کسی نے خود تو نہیں کیا, نہ کسی بندے نے, سیاسی بندے نے یہ مطلب کوئی یہ سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اس ملک پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس سے ہماری جان چھڑوائے. تو ناظرین, صابر خان ناصر صاحب سے میں بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں پاکستان طریقے انصاف کا کیا لائے عمل ہے, اور کس طرح جو ہے وہ پارٹی ورک ہو رہا ہے, اور کس طرح ادھر جو ہے عوام کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جا رہا ہے. آپ نے بڑی زبردست کویشچن کیا ہے. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے, اور میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ 12 سے 13 سال اس کاروان کا حصہ بھی ہوں. مختلف پارٹی کے عہدوں پہ رہا ہوں. ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں بلوچستان ایک محروم صوبہ تھا, وہاں سے محرومیات تھی, لوگ بڑے مایوس تھے کہ جب بھی گورنمنٹ آتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہماری طرف ہمارے بلوچ صوبے کو کوئی ترجیح نہیں دیتے ہیں, وہاں پہ کوئی ان لوگوں کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ابھی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد آپ خود دیکھ رہے ہیں ایک ورکر بندہ اور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ جو آج سب سے بڑے کورم اور سب سے بڑے پارلیمنٹ کو ایڈ کر رہے ہیں ایز اے ڈپٹی اسپیکر, قاسم خان سوری, اس کا تعلق بلوچستان سے ہے. اور یہ جو عمران خان نے سب سے جو بڑا کام کیا اس پاکستان میں, اس سیاست میں, اس جو پچھلوں نے ان سیاست کا
ایک ستیانیاس کیا ہوا تھا اور اس نے یہاں پہ بہت بڑی خرابیاں کی ہوئی تھی ہر حوالے سے. اس میں سب سے مین جو میجر چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو مڈل کلاس کے لوگ تھے ان لوگوں نے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا. کیونکہ مڈل کلاس کے بندے کو جب آپ بڑے عہدوں پہ بٹھاتے ہیں وہ ایک گراس روٹ سے بڑے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے. ان کو ایک اسٹریٹ لیول پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں, ایک گلی محلوں میں کیا مسائل ہوتے ہیں. یہ تو باقی تو ان کے مکھا گیم ہوتے ہیں. تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں پلان آپ یہ باری آپ کی, آپ گورنمنٹ لے لے, یہ باری ہماری, ہم گورنمنٹ لیں گے. ان کو کیا پتہ ہوتا تھا کہ نیچے سے کیا ہے. اب بلوچستان میں ایک بندہ ایک ورکر وہاں پہ جب رہا ہو, اور میں خود اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, اس نے کتنا اسٹرگل کیا, اور آج ایز اے ڈپٹی اسپیکر کو نیشنل اسمبلی آپ کا پورے پاکستان کا ہے. تو ان چیزوں, میں خود ایک مڈل فیملی سے میرا ایک تعلق ہے, تو مجھے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ انصاف ویلفیئر ونگ کا بنا دیا گیا. تو یہ معاملات یہ ہوتے ہیں. پھر مجھے پتہ ہے, میں نے کرونا کی چیمبر صاحب نے کرونا کے اوپر بڑی زبردست بات کی. میں احساس پروگرام, ہمارا احساس پروگرام جو چلا تھا یہ آن لائن پروگرام تھا. یہاں پہ کوئی رشتہ داروں کی کوئی بات نہیں چلی, کوئی ماما دادا بابا پھوپھی ان کسی کے کوئی بات نہیں چلی. آن لائن سسٹم تھا, اور میں نے خود وہاں پہ 6 سے 7 مہینے کام کیا ہے احساس پروگرام میں. اور میں آپ کو آپ کے پروگرام کے تصور سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. ایک عجیب, میں نے خود میری آنکھوں کی وہ ہے, میں نے خود دیکھا کہ میں ایک سینٹر پہ گیا ہوں, وہاں پہ ایک خاتون تھی, تو اس نے ڈیوائس پہ کھڑی تھی, وہ کیش لینے کے لیے کھڑی تھی. تو میں نے اس نے جب ڈیوائس پہ فنگر لگایا تو شاید ڈیوائس اس کو پک نہیں کر رہا تھا. تو میں نے جب دیکھا ایسے محسوس ہوا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے ایک جگ پانی پھینک دیا, تو اس کے آنسو بہنے لگ گیا. میں نے کہا سسٹر کیا ہوا, کوئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا 3 دفعہ میں آیا ہوں, ڈیوائس کا میرے فنگر کا کوئی مسئلہ ہے نادرہ سے, اگر میں دوبارہ جاتی ہوں تو میرے گھر میں میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے. اب یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس بندے تک اس کا نہ تو کوئی سفارشی تھا, نہ کوئی بڑے فیملی کا ایک بڑے بندے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے صرف اور صرف آن لائن اس نے اپنی انٹری کی ہوئی تھی, اور اس کے پیسے 12,000 روپے ان کے پہنچ گئے تھے, بلکہ 21,000 روپے تھے ان کا. تو پھر 8,63,000 لوگ. تو جب اس پروگرام پہ ثانیہ نشتر ہماری جو ہے مشیر وزیر اعظم ہے, اس نے بہت زبردست کام کیا. آپ کے یہاں بڑے بڑے بیوروکریسی کے بڑے لوگ تھے, بڑے آپ کے سردار نواب بڑے وڈیرے, ان کے پیسے جاتے تھے آپ کے بینظیر انکم سپورٹ سے. ان کے بڑوں کا آپ کے زرداری, آپ کے پیپلز پارٹی, ان کے گھر انہی پیسوں سے چلتے تھے. آپ کے بڑے لوگوں کے گھر انہی پیسوں سے چلتے تھے. تو ان کو 8,63,000 ایسے فیملی جو بڑے فیملیاں تھے ان کو نکال دیا. ابھی جسٹ ان کے 12,000 روپے ان لوگوں کو مل رہے تھے, ان لوگوں کو مل رہے ہیں جو ان چیز کے حقیقی طور پر ان کے حقدار ہیں. تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے. اور یہ بلوچستان میں اب الحمدللہ میں خود ایک عدنان سا ورکر ہوں. میں کہیں بھی جب جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا استقبال ہوتا ہے, بہت بڑا کام ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کام ہوا ہے. احساس پروگرام پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اپریشیٹ کیا اس پروگرام کو. تو ناظرین, پروگرام کے اہتمام پہ میں صابر خان ناصر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا میسیج, کوئی ایسا پیغام جو آپ پاکستانی عوام کو, یا جو طریقے انصاف پہ امید لگائے ہوئے لوگ ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بھائی, آپ کے 88 نیوز کے تسلسل سے, آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے میں سب پاکستانیوں کے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے, تو میں اگر عمران خان کے ساتھ آج بھی 13 سال بعد بھی اس مہنگائی کے باوجود میں کھڑا ہوں, تو اس لیڈر میں, اس بندے میں نے کوئی چیز دیکھی ہوگی, کوئی چینج دیکھی ہوگی. یہ مخلص ہیں, یہ آنیسٹ ہیں. اور باقی یہ جو جلسے کر رہے ہیں پی ڈی ایم, یہ چوروں کا جو ٹھولا اکٹھا ہوا ہے, یہ آپ کے ہر صوبے ہر ضلع میں ابھی یہ ان لوگوں کا جو ہے نا, آپ لوگوں کی طرف ان لوگوں کا رخ ہیں, آپ لوگوں کی طرف ان لوگوں کے جو ہیں تیاریاں ہیں. آپ لوگ بالکل ان کو ڈسلپ کریں, ان کو اپنے جتنے آپ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جلسوں کے لیے نکلیں, ان کے جلسوں میں بالکل آپ نہ جائیں, ان جلسوں سے بالکل بائیکاٹ کریں. یہ عوام کا ایجنڈا نہیں ہے, عوام کے بھلائی کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ صرف اپنے پاپا اپنے ماما کو بچانے والا گیم ہے. یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے
جو جتنے بھی ہیں یہ سارے چور کرپٹ ٹولیس جو 70 سال پاکستانیوں کو کھا کے آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے خونوں کے ساتھ، ہمارے خون کے ساتھ، ہمارے سروں کے ساتھ، ہمارے زندگیوں کے ساتھ یہ لوگ کھیل چکے ہیں۔ اب ان کا مزید کھیل نہیں چلے گا، اور اب میں پاکستان کے عوام کو اور خاص کر میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو ڈسلپ کریں، ان لوگوں کے باتوں میں نہ آئیں، ان لوگوں کے جلسوں میں بالکل بھی نہ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سال جو ہے نا یہ تبدیلی کا سال ہے۔ یہ جتنے بھی وعدے ہمارے گورنمنٹ آف تحریک انصاف نے کیے، عمران خان نے کیے، جتنے بھی وعدے کیے، ابھی وہ ٹائم دور نہیں ہے، اس وعدوں پہ ہم پورا اترنے کا ہمارا وقت آ گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کا پورا جتنے بھی جلسوں میں اور گورنمنٹ ملنے سے پہلے ہمارے آپ کے ساتھ جتنے بھی وعدے تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ وعدوں کا وقت دور نہیں ہے، وہ ان کا پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ تو جی ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، میں یقین ان سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام ضرور پسند بھی کیا ہوگا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اور چودھری مون چیمہ صاحب نے جو جوابات دیے ہیں، اور صابر خان ناصر صاحب جو بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے جو جوابات دیے ہیں ان کے بارے میں رائے بھی دیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہو گئے۔ اللہ حافظ۔